अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। प्रोग्राम है इकोनॉमी इन फोकस और मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज बात होगी मुल्की मौशी मामला के हवाले से। हाल ही में अभी जो चंद फैसले फेडरल कैबिनेट की मीटिंग में किए गए हैं, इंतहाई अहम फैसले समझे जा रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत के हवाले से बहुत सारे मामलात ऐसे थे जो हल तलब थे और जिसके ऊपर कानून साजी की जरूरत थी। इसके ऊपर अब बात करें। डॉक्टर साहब, कैसे देखते हैं? अब एक और भी बड़ा मसला हमारे यहाँ है, जैसे मैंने अभी प्रोग्राम के आगाज में एक बड़ी लंबी तमहीद बांधी जिसमें ये बताया कि जनाब ये जो आपके निजी और ये जो सरकारी इदारे हैं, PIA, रेलवे और इस तरह के जो दीगर एंटिटीज हैं, ये एक बड़ा बर्डन आपकी इकोनॉमी के ऊपर बन चुके हैं। कैसे बर्डन को कम करें? क्योंकि अगर यहाँ प्रो प्राइवेटाइजेशन कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जाती है तो उसको बड़ी सियासी मुखालफत का सामना होता है, जबकि इस वक्त की जरूरत है, ये साइंस कहती है। कैसे इंप्लीमेंट हो सकता है, ये जरा बताइए, कितनी इफेक्टिव होगी इनमें? पहले तो ये कि आप ही के सवाल से कि ये बर्डन बन चुके हैं, बर्डन बन नहीं चुके हैं, बर्डन बना दिया गया है। देखिए, जितने इदारे हैं जो हुकूमत पाकिस्तान के पास हैं, जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेस कहलाते हैं, वो बड़े मेगा प्रोजेक्ट भी हैं, लाइक PIA है और दूसरे बहुत सारे हैं, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। दुनिया भर में बिजनेस जो है वो बिजनेस के एक्सपर्ट्स चलाते हैं। हुकूमत का काम बिजनेस करना नहीं है, हुकूमत का काम एक मुल्क में एक निज़ाम को चलाना है, और वो काम करें तो ज्यादा अच्छा है। और पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है कि वो बिजनेस जो है वो उन लोगों के हवाले किया जाता है या उन लोगों को करने दिया जाता है, और उसमें इस तरह की पॉलिसीज बनाई जाती हैं कि जो उनको फैसिलिटेट किया जाता है, उनको आसानियां दी जाती हैं और उनके लिए ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है कि वो बिजनेस में कामयाब हों। क्योंकि बिजनेस में कामयाबी का मतलब है उस मुल्क की खुशहाली और माशी तरक्की। बिल्कुल ऐसा ही। तो ये जो बड़े इदारे हैं, ये पहली बात तो ये होने ही बिजनेस सेक्टर में होना चाहिए पहले। और दूसरी बात ये कि इस वक्त जो मेरे पास एक डेटा है जिसके मुताबिक इस वक्त जो पाकिस्तान में बड़े इदारे हैं उसमें 33 जो इदारे हैं वो लॉस में जा रहे हैं जी, और 51 जो है वो भी जो प्रॉफिट में है, उनका कोई इतना सिग्निफिकेंट प्रॉफिट नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अभी जब PIA की बात आती है तो मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, ये पूरे पाकिस्तान में जो भी लोग हैं इस इकोनॉमिक के हवाले से वो इस बात को जानते हैं कि PIA वो इदारा है जिसने एमिरेट्स को बनाया, जिसने बहुत सारी एयरलाइंस खड़ी की। एमिरेट्स एक टॉप 3 में दुनिया की उसमें उसका नाम आता है, बल्कि बहुत से लोग तो उसको नंबर 1 भी कह देते हैं। इसको बनाने वाला PIA, और PIA अब लॉस में जा रहा है। तो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि जिन हाथों में ये रहे इदारे, तो उन्होंने उसको सीरियसली नहीं किया और दयानतदारी से अफसोस के साथ कहना पड़ा। बिल्कुल। लेकिन बहरहाल बात यह है कि अब इस गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिया है और ये जो चीजें हुई हैं ये बड़ी खुशाइन हैं। इस पर मैं एक ही बात कहूंगा कि देर आए दुरुस्त आए। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि देर से फैसला हुआ और काफी ऐसे से हम एंटिसिपेट कर रहे थे तो कोई गवर्नमेंट ऐसी आए पाकिस्तान में। तो ये मुश्किल फैसले, हमेशा इसके साथ मुश्किल फैसले में इस्तेमाल करता हूँ। ये मुश्किल जो वो करती है कि इसको नहीं होना चाहिए, लेकिन ये जो अब जो ओवर बर्डन हो चुका है, जिसके अंदर एम्प्लॉय जरूरत से ज्यादा है और इसका एक्सपेंडिचर जो बहुत बढ़ गया है, इसको कंट्रोल करने के लिए जैसे भी आपने कहा कि कोई मैनेजमेंट ऐसी हो, प्राइवेट सेक्टर अगर इसमें आगे आता है तो फिर मामला को कंट्रोल कर सकता है, वरना तो यही जैसे भी बात हो रही थी कि फिर कोई गवर्नमेंट आती है फिर इसी तरह मामला चलेंगे। जी, आप किस पे क्या? इसमें अभी जो इस हवाले से मैं बात करूंगा कि जो मुशीर खजाना है और जो डॉक्टर साहब की जो सजेशन है कि 44 जो हमारे एंटरप्राइजेज हैं उनको प्राइवेट किया जाए, और इसमें एक अच्छी बात जो है, जो इस अमेंडमेंट्स में जो चीजें आई हैं वो बहुत जबरदस्त किस्म की ये एक कानून साजी हो रही है, जिसको मैंने डिटेल में देखा और चूंकि मेरा लॉ का एरिया है तो मैं उसमें कहूंगा कि बहुत अरसे के बाद एक अच्छा कानून साजी सामने नजर आई है। तो उसमें एक जो चीज जो मैंने देखी, जो इस हवाले से मैं बात करूंगा कि इसमें एक बोर्ड जो होगा SOE का, उस बोर्ड में 2 मेंबर प्राइवेट सेक्टर से लिए जाएंगे और उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो ये है कि उनका 20 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब जब जिनका 20 इयर्स का एक्सपीरियंस होगा और प्राइवेट सेक्टर से आ रहे होंगे तो वो अपने साथ एक तो बड़ा रिच एक्सपीरियंस लेके आए होंगे। अच्छा, और फिर वो चूंकि प्राइवेट सेक्टर में तो बिजनेस एक्सपर्ट्स की ही जो है महारत चलती है, तो एक तो ये बहुत अच्छी बात है इसके अंदर। दूसरी बात ये है कि जो रिपोर्ट उसने पेश करनी है, जो चेयरमैन ने, वो कैबिनेट को पेश करनी है, और उसमें जो भी उसने अपनी फाइनेंशियल
ایئر سے پہلے اس میں اس نے اپنے پلان، بزنس پلان، اسٹریٹجیز، یہ ساری چیزیں اس نے بتانی ہیں، جس سے ظاہری بات ہے کہ جب پلان ہوگا کسی بھی، اب یہ بڑی کامن سی بات ہے کہ چھوٹے سے کام کرنے کے لیے بھی ایک پلان کی ضرورت ہوتی ہے، یہ تو بڑے بڑے ادارے ہیں، تو اس میں جب ایک بڑا کہتے ہیں جب فائن قسم کا بزنس پلان ہوگا، اسٹریٹجیز ہوں گی، اور اس پہ ڈسکس کرنے کے بعد اس بڑی کنسلٹنسی کے بعد جو چیز آئے گی وہ یقیناً وہ کامیاب ہوگی، زیادہ فروٹفل ہوگا. یہ آپ کا کہنا صحیح ہے کہ اس میں ایکسپیرینس لوگ جب آن بورڈ ہوں گے جو ڈیلیور کر چکے ہیں ظاہر پرائیویٹ سیکٹر کے اندر، اور 20 سال کا اگر ایکسپیرینس ہے تو یقیناً آپ کو پتا ہے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر اس کی سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ آپ کی بورڈ میں زیادہ تر جو ڈائریکٹرز ہوں گے انڈیپینڈنٹ. چونکہ میں قانون کا ایک طالب علم ہوں، میں ایک بزنس سیکٹر میں رہا ہوں، پرائیویٹ سیکٹر میں، تو میں اس حوالے سے اس نگاہ سے دیکھ کے بات کر رہا ہوں کہ جو چیزیں بڑی بہتر ہوئی ہیں اس دفعہ اس دور حکومت میں، وہ ایک تو ٹیکسیشن پر جو کام ہوا ہے، دوسری بات یہ کہ جو اور جیسے پرائم منسٹر پورٹل ہے کہ ایک ضرورت محسوس کی جاتی تھی، ایک فلمی چیز لگتی تھی کہ ایک دن کا چیف منسٹر ہے تو اس نے ایک باکس بنا دیا جہاں سے لوگ عرضی ڈالنا ہے، یہاں ایک پورٹل بنا دیا گیا ہے، اور کوئی بھی عام شہری کسی بھی محکمے کے خلاف کوئی بھی وزیر اعظم کو اگر درخواست دینا چاہتا ہے تو وہ دے دے، کمپلین کر سکتا ہے، وہ وزیر اعظم تک پہنچتی ہے، اس کو مل گیا اور پورا اس کا بڑا زبردست قسم کا پروسیجر ہے. میں اس کے لیے ایک فوکل پرسن ہوں، میں اس پرائم منسٹر پورٹل پر، اور میں چونکہ اس میں ہر فورم پہ بیٹھا ہوتا ہوں تو زبردست اس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی. فرسٹ ٹائم پاکستان میں یہ انٹرویو، اور یہ عام ایگزیکٹلی، اور یہ عام آدمی کو نہیں پتا، اور عام آدمی اس میں اس کے لیے ایکسیس دیا گیا کہ وہ پرائم منسٹر تک اپنی عرضی پہنچا ہو گئی ہے. اسی طرح سے سیم ٹیکسیشن پہ، جو ٹیکسیشن پہ کام ہوا ہے اور جو یہ قانون سازی ہو رہی ہے، اس سے ایک بنیادی بات میں کروں گا کہ ابھی پچھلے جو سال اور 2 سال میں جو کوششیں کی گئی ہیں ٹیکس میں، آپ بھی جانتے ہیں، اس میں پاکستان کے جو ایکسپرٹس کو جن کو سامنے لایا گیا وہ آئے، انہوں نے بڑا کام کیا، بڑی کوششیں کی، لیکن اس کا رزلٹ وہ نہیں آیا جو آنا چاہیے. اس کی وجہ ہے ٹیکس دینا ہے عوام نے، بالکل ٹھیک، اب عوامی ٹیکس نہیں دینا چاہتی. اب بات ہے ٹیکس کون دے رہا ہے؟ ایک گورنمنٹ کا وہ ملازم جس کی تنخواہ آتی ہے تو ٹیکس کٹ جاتا ہے، بالکل ٹھیک. ایک ان پرائیویٹ سیکٹر کے ملازمین جن کی تنخواہ ٹیکس کٹنے کے بعد آتی، بالکل ٹھیک. تو کیا یہی ملک میں ہے لوگ؟ ملک میں ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ بزنس کمیونٹی کی ہے. اگر وہ لوگ بھی، میں کسی کی اس میں اگینسٹ یا فیور کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں جنرل بات کر رہا ہوں. کلچر ایسا ہونا چاہیے، میں کسی بھی کنٹری کی، ہم اگر ایک اکانومی ماڈیول کا اگر ہم دیکھیں، کوئی بھی اگر دکاندار ہے، فیکٹری اونر ہے، کچھ بھی جو بھی کاروبار کر رہا ہے، وہ کاروبار میں سے اپنا اگر ایمانداری سے ٹیکس دے دے، تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں، اپنے جو بھی میری اکنامی سے چھوٹی موٹی جو بھی میری تعلیم ہے اس کے ریفرنس میں، کہ پاکستان سے زیادہ خوشحال ملک نظر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس ملک میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. ریسورسز کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے. اور اب جو ایسی جو اس ملک میں جو بھی اب حکومت ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ بہترین کام کر رہی ہے. پوٹینشیل کے اوپر تو ہم بات کر چکے ہیں کہ 4,500 ارب روپے کا پوٹینشیل آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے. لوگ اس سے اگری کرتے ہیں نہیں کرتے، کیونکہ اکثر یہ ڈبیٹ رہتی ہے کہ آپ کے پاس اتنا پوٹینشیل ہے. کچھ جگہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ٹوسٹنگ ہو رہی ہے، کہیں پہ ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کے پاس پوٹینشیل نہیں ہے. کوئی کہتے ہیں سائنس ہی کہتی بڑی جو اکنامک آرٹ ماڈلز ہیں جن کو پڑھایا جاتا ہے، وہاں ہوا یہی کہ آپ نے سب سے پہلے نیچے کام کیا، گراس روٹ لیول کے اوپر، ایک غریب آدمی کی جو اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے اس کو بہتر بنایا آپ نے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ آپ کو اوپر تک بہترین نظر آنا شروع ہوئی ہے. اس کے بارے میں کیا کہیں گے سر؟ میں چاہوں گا اس کے اوپر تھوڑا سا کمنٹ کیجیے. جی، اصل میں جو ملک کی معاشی اور مالی استحکام کا جو ذمہ دار اگر کوئی ادارہ حکومتی ادارہ ہے تو وہ اسٹیٹ بینک ہے. جی. اور اس ابھی جو یہ امینڈمنٹ 2021 اسٹیٹ بینک کا ہے، اسٹیٹ بینک کا جو ایکٹ ہے وہ 1956 کا ہے. جی. 1956 سے اگر ہم آج دیکھیں تو مور دین آدھی صدی، 65 ایئرس ہو گئے اور کوئی امینڈمنٹ نہیں ہوئی. تو جبکہ پوری دنیا میں
اور اس تقریباً اس 65 ایئرس میں جو ڈیولپمنٹ ورلڈ وائڈ دیکھی جاتی ہے کنٹریز ہی، چاہے وہ ملیشیا ہو، پورے عرب کنٹری ہو، یورپین کنٹریز ہیں، کہ وہ آج سے اگر آپ جرمنی کو دیکھیں تو 65 ایئرس پہلے کیا حال تھا، جرمنی کو پاکستان نے قرضہ دیا تھا اور آج پاکستان کہاں ہے. تو بات یہ ہے کہ جو ہمارے ادارے ہیں، حکومتی ادارے، ان کو بڑا ویل اکوپڈ کرنے کی ضرورت ہے، ان میں اگر قانون سازی کی ضرورت ہے. تو اس جو ابھی یہ ہوا ہے تو یہ بہت پہلے ہونا چاہیے. تو اب یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ اس میں جو چیزیں، کچھ اچھی چیزیں جو مجھے نظر آئی ہیں، جو میں نے دیکھی، وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ اس کو بڑا انڈیپینڈنٹ کیا جا رہا ہے اور جو اختیارات ہونے چاہیے تھے جو نہیں تھے، ان میں حکومتی مداخلت جو ہوتی تھی وہ اس کو کم سے کم کیا گیا ہے. گورنر کو بہت زیادہ اکوپڈ کیا گیا ہے، ایون ڈپٹی گورنر کو بھی. مثال کے طور پر کسی بھی طرح کی کوئی بھی اگر لیگل پروسیڈنگ ہوتی تھی تو وہ گورنر، ڈپٹی گورنر اور جو وہاں کے آفیسرز ہوتے تھے، تو وہ اب یہ اس خوف زدہ بھی رہتے تھے کہ وہ کام کریں یا اس خوف میں رہیں کہ ہمیں آرڈر آ جاتا ہے اس کو چینج کرنا. ایگزیکٹلی. تو جو ابھی میں نے دیکھا اس میں ایک چیز جو اور مجھے اچھی لگی وہ یہ کہ گورنر کی جو سیلری ہے، تنخواہ ہے، دیکھیں نارملی سمجھا جاتا ہے کہ بینکنگ سیکٹر میں بڑی اچھی تنخواہیں ہوتی ہیں، اور جو جتنا اچھے بڑے بینک کا اگر پریزیڈنٹ اگر آپ ہائر کرتے ہیں، اگر آپ ایچ آر میں ہیں اور آپ ہائر کرتے ہیں، تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ مارکیٹ ریٹ کے مطابق مجھے اس کی سیلری زیادہ سے زیادہ دینی پڑے گی، بلکہ ملینز میں ہوتی ہے بینکنگ سیکٹر میں. اور آپ ایک ملک کا اسٹیٹ بینک کا گورنر لے رہے ہیں، اس کا سربراہ لے رہے ہیں، تو اس کی تنخواہ آپ کو مارکیٹ کے مطابق ہونی چاہیے. سب سے ضروری ہے. بالکل ضروری، وہ اس چیز اس میں شامل کی گئی ہے. دوسری بات یہ کہ جو اس کو کام کرنے کا جو اختیار جو دیا گیا ہے اس میں کس طرح کی مداخلت ہے، یہ بہت وہ ہے کہ اس کو ایون کسی بھی لیگل پروسیڈنگ کا حصہ نہیں بنایا جائے گا. اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ وہ آزاد ہو جائے گا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی پوزیشن پہ آپ جس کو بھی ہائر کرتے ہیں تو وہ کمپیٹنٹ آدمی. ہمارا تو پاس میں ایک بڑا مسئلہ یہ بھی رہا نا کہ جی ہمارے پاس نوٹ پرنٹنگ کا بڑا ایشو تھا اور بہت ساری وہ کہانیاں تھیں نوٹ پرنٹنگ کے حوالے سے، کس ٹائم پہ کس نے کیوں نوٹ پرنٹنگ کروائی ہے. میرے خیال میں دیکھنے والوں کو زیادہ اس کے بارے میں علم ہے، لوگوں کو بڑی شعور اور آ گئی ہے، یہ بھی ان کو پتہ چل گیا. تو یہ ایک بڑا پرابلم رہا ہے. انفلیشن کے بارے میں جب بتاتے تھے نا تو ون آف دا ریزن جو ٹاپ موسٹ میں آتا تھا وہ یہ آتا تھا کہ نوٹ پرنٹنگ بہت زیادہ. ایگزیکٹلی. تو اب اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جیسے بات ہو رہی تھی کہ انڈیپینڈنٹ اگر وہ ہو جائیں گے تو جو مارکیٹ کی ریکوائرمنٹ ہوگی ایز پر ریکوائرمنٹ کا فیصلہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ تو آپ کے یہاں یہ ہو جائے گا، تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے. ہم دوبارہ سے اسی طرف آ گئے، لیکن یہ ہے بڑی امپورٹنٹ. بالکل، اگر یہ ایسا ہوتا ہے تو دیکھیں آپ کی جو فائنینشیل مارکیٹس ہیں کوئی بہت پازیٹیولی ریئیکٹ. جی ٹھیک ہے. میرے خیال سے تو گوئنگ فارورڈ جو اکنامی ہے اس میں تھوڑی سی اسٹیبلٹی آنے والی. مطلب ہم نے دیکھا جیسے ہم تب ڈسکس کووڈ کو بھی ڈسکس کیا گیا، تو پاکستان ہیز بین لیسٹ افیکٹڈ ود دس کووڈ. بالکل ٹھیک ہے. ہماری ایکسپورٹس ہیں وہ بڑی زبردست، مطلب گروتھ ایئر آن ایئر دیکھا تو اچھی خاصی گروتھ رہی ہے اس کے اندر. ریمیٹنسز جو انلیگل چینل سے آتے تھے پیسے وہ ریمیٹنسز لیگل چینل آنا شروع ہو گئے، تو وہ ریمیٹنس ہم نے بڑی زبردست گروتھ دیکھی ہے. یہاں پہ نہیں، مطلب پورے ریجن میں ہم نے گروتھ دیکھی، لیکن پاکستان میں ان پرٹیکولر ہم نے گروتھ دیکھی ہے. تو آئی تھنک کہ یہ چیزیں ہم مطلب وی آر موونگ ٹوورڈز پازیٹیو. ٹھیک ہے، ہم پازیٹیو سائڈ پہ موو کر رہے ہیں اور گوئنگ فارورڈ چیزیں بہتری کی طرف ہی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ سے آپ کا دیکھیں کہ گوئنگ فارورڈ آپ کا ایکسچینج ریٹ بھی اسٹیبل رہے گا. ٹھیک ہے. ایک تو انٹرنل یہ ریزن ہے، دوسرا ایکسٹرنل ریزن یہ بھی ہے کہ آپ کا ڈالر انڈیکس انٹرنیشنل مارکیٹ میں بہت ویک ہوا ہے، تو وہ پرابلی ریزن بنے گا کہ آپ کی کرنسی کافی گوئنگ فارورڈ اسٹیبل ہی رہے گی. ٹھیک ہے. میرا خیال ہے کہ آئی تھنک یہ جو نمبر جو ریسنٹلی ہم نے دیکھا تو اس سے کافی نیچے رہے گا یہ گوئنگ فارورڈ. ٹھیک ہے. نمبر دینا تو بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن یہ کہ میرے خیال سے گوئنگ فارورڈ آپ کا کرنسی بڑی اسٹیبل رہے گی. اسٹیبل رہ سکتی ہے. ایک بہت بڑا پرابلم ہے آپ کے باہر سے. ایک تو ریمیٹنسز بہت زیادہ آ رہے ہیں، پلس یہ کہ آپ کا جو آر ڈی اے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اس سے بہت زیادہ انفلوز آ رہے ہیں. بالکل ٹھیک. یس مسٹر جنید، کیا اس کے اوپر کہیں گے کہ جیسا بھی بات ہو رہی تھی ہماری؟ جی، اسٹیٹ بینک کے حوالے سے ڈیفینیٹلی ایک اچھی ایک آپ کہہ لیں موو ہے یہ، بیکاز یہ کہ آلریڈی جو اب تک کی جو ایکٹیویٹی ہے کہہ لیجیے وہ ہے دیٹ از ویری پازیٹیو. 18% جو ہے وی ہیو وٹنسڈ انکریز ان ریمیٹنس ٹل 8 months which is commendable. آپ نے ڈائریکشن اپنی صحیح کی اور آپ کو دیکھیں اس کے یہ بیسکلی وہ بریکٹ تھا جو ہمیشہ موجود تھا، خالی اپروچ کو صحیح کرنے کی ضرورت تھی اور چھوٹی سی اپروچ کو اس پہ توجہ دینے سے ایک بہت گراس فائدہ ہوا جو کہ آئی تھنک از کمنڈیبل. اور میں سمجھتا ہوں اسی قسم کی چیزیں جو ہے انہیں
چیزوں کو جو کہ ہمارے پاس گیپس موجود ہیں جو کہ ہمیں فل کرنے چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس آلریڈی ہماری اکنامی میں ایسی پاکٹس موجود ہیں ان کو اگر ہم خالی اپنی پالیسی تھوڑی سی ان کی طرف ٹھیک کریں، جو کہ میں سمجھتا ہوں ایک اچھا موقع ملے گا اسٹیٹ بینک کو یہ اس کو اپلائی کرنے کا. بالکل سارے دیکھیں آن دا برائٹر سائڈ یہ کہ کیونکہ ابھی بھی کافی سارا پورشن اکانومی کا انڈاکومنٹڈ ہے تو یہ پلس پوائنٹ بھی ہے. روم فار امپروومنٹ. اس کے لیے تو ابھی اور مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب میرا کوشچن وہ اب رہ گیا، میں جو بھوک مٹاؤ اور یہ جو خاص طور پہ غریب اور ایک لیمین کے لیے پروگرام کے حوالے سے بات کر رہا تھا، میں چاہتا ہوں اس کے اوپر تھوڑا ضرور کمنٹ کریں کیونکہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کی دو رسپانسبلٹی نہیں ہے، بٹ اسٹل یہ فرسٹ ٹائم پاکستان کی ہسٹری میں ہم نے دیکھا ہے کیونکہ پرائم منسٹر جو وہ غریب آدمی کے لیے سوچ رہا ہے اور یہ اتنے بنیادی مسائل ہیں عام آدمی کے کہ پاکستان کی اکانومی کو اگر ہم اس کا انالیسس کریں، اگر اس کو ڈائسیکشن کریں تو ایک سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ابھی ایک لیمین کے پاس روٹی کھانے کے لیے نہیں ہے. اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ پہلی بات تو یہ کہ جو بھوک مٹاؤ اور یہ والا جو معاملہ ہے، دیکھیے گورنمنٹ کی پالیسی اپنی جگہ ہے، گورنمنٹ کی کوششیں اپنی جگہ ہیں، لیکن بحیثیت قوم ہمیں مل کر سب کو اس پہ کام ویری امپورٹنٹ. کوئی ایک شخص اکیلا کام نہیں کر سکتا. ایک ادارے میں بھی، ایون ایک گھر میں بھی اگر 6-8 افراد ایک گھر میں رہتے ہیں اور ایک آدمی کچھ کرنا چاہے اور باقی لوگ جو ہے کچھ اور ان کا ٹارگیٹ ہو یا کچھ اور مقصد ہو تو وہ اکیلا کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ سب لوگ ایک بڑا اچھی سی ایک فگر وہ بنائی جاتی ہے کہ ایک بڑا سا پتھر ہے اور ایک جو ہے نا وہ فورس اس طرف لگ رہی ہے اور 5 فورس اس طرف لگ رہی ہیں تو پتھر کس طرف جائے گا؟ وہ اسی طرف جائے گا، اس طرف تو نہیں جائے گا. تو اگر بحیثیت قوم ہم سب مل کر اس کام، ابھی دیکھیں نا کووڈ سے پوری قوم نے لڑا اور ٹھیک ہے کہ حکومت کی پالیسیز تھی اور بڑی اچھی پالیسیز تھی جس کو پوری دنیا نے اپریشیٹ کیا ہے. پوری دنیا کووڈ کی وجہ سے پریشان ہے، اگر کوئی ملک نہیں ہے پریشان تو پاکستان الحمدللہ وہ پاکستان ہے. جبکہ پریڈکشنز یہ تھی جو ہماری جیسے کراچی کی آبادی ہیں یا پنجاب میں یا KPK میں بڑی گنجان آبادی ہے اور ایک محلے میں جہاں پر اگر فرض کر لیں، میں ایگزامپل کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ 500 لوگوں کو ہونا چاہیے، 500 لوگوں کی آبادی ہونا چاہیے، وہاں 5000 لوگ رہتے ہیں. بالکل. تو اور یہ وائرس چونکہ جس طرح سے لگتا ہے تو اگر کسی کو بھی کووڈ ہو رہا ہے تو وہ 5000 لوگ ایک ساتھ افیکٹ ہوں گے. یعنی جو پریڈکشن تھی کہ سب سے زیادہ اگر دنیا میں کہیں، میں گلوبلی بات کر رہا ہوں، دنیا میں کہیں اگر سب سے زیادہ خدا نہ خواستہ ڈیتھ کا ریشو ہوگا تو پاکستان میں، جو کہ سب سے کم ہوا. یہ اللہ کی ایک رحمت بھی ہے، اس میں حکومت کی پالیسیز بھی ہیں اور پھر عوام نے جس طریقے سے اس کو لیا اور اس پہ عمل کیا تو یہ بھی ان کو بھی کریڈٹ جاتا ہے. اسی طرح سے یہ جو ہے روزگار کا معاملہ یا معاشی معاملہ، یہ پالیسیز بہت اچھی بن رہی ہیں. جیسے ابھی بات کی ناظم صاحب نے اور انہوں نے کہ ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ عوام کو بھی ساتھ مل کر جو ہے کنٹریبیوٹ کرنا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے، اور یہ مشکل فیصلے سمجھے جاتے ہیں لیکن اگین جیسے آپ نے کہا کہ سب کو کنٹریبیوٹ کرنا ہے تو عوام اگر اس کے اندر کنٹریبیوٹ کرے گی تو میرے خیال میں سب سے بڑا جو پرابلم ہے نا فرام دا ویری فرسٹ ڈے جس کے اوپر سب سے زیادہ کوشچن کیا جاتا ہے کہ انمپلائمنٹ کے حوالے سے آپ نے کیا پالیسی بنائی ہے. میرے خیال میں پرائیویٹ سیکٹر جب فلرش کرے گا آپ کے پاس تو فیسلٹیز خود بننا شروع ہو جائیں گے. بڑی آسان سی بات ہے لیکن بڑا پیچیدہ اس کو بنا دیا گیا ہے. تو میرے خیال میں اب اگر پرائیویٹ سیکٹر اگر آپ کا زیادہ ایکٹیو ہو جائے گا تو جاب کریشن کا جو ایک بڑا ایشو ہے یہ تو ریزالو ہو جائے گا. کیا کہیں گے؟ ایک غریب آدمی کے لیے جو نا بہت زیادہ اس کو لگژری لائف اسٹائل نہیں چاہیے. وہ بیسکلی 2 روٹی کھانا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر ہم اس اسٹیپ کو دیکھیں تو بہت ہی زبردست. میں تو اس کو کہوں گا کہ اس سے پہلے سوشل ویلفیئر کی طرف ہم بہت کم گئے، ان چیزوں کو ہم بہت اگنور کیا گیا اس ایریا کو. ہمارا کام یہ تھا کہ ہم بس آپ سمجھ لیں کہ جو ایک پیکیج دے دیا جاتا تھا، جو کہ آپ سمجھ لیں کہ ایک رمضان پیکیج دے دیا چھوٹا سا یا اس طرح کی. بٹ آپ یہ بھوک مٹاؤ کی جو ایک پالیسی نے، یہ میرے خیال سے ایک غریب کو میرے خیال سے روٹی چاہیے ہوتی ہے. تو روٹی کے لیے جب آپ کرتے ہیں تو بیسکلی ایک قدرتی طور پہ ایک اللہ کی طرف سے آپ کو ایک بلیسنگ ملتی ہے کہ آپ جو نا اچھا سوچ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو آئی تھنک یہ سوچنا ہی میرے خیال سے بہت چیز ہوتی ہے. تو پھر رب کی طرف سے خود بخود مراد آتی ہے آپ. بالکل ٹھیک ہے، جو ہم نے دیکھا بھی ہسٹوریکلی جو کووڈ کی جو ہم نے بات کی، ہم لیسٹ افیکٹڈ رہے، اس میں انسان کا کمال نہیں تھا. دیکھیں اوبیسلی یہ تو کچھ اس طرح کی چیزیں جو ہم اس کو گیج بھی نہیں کر سکتے تھے اور اللہ نے ہماری مدد کر دی اور ہم اس سے بچ گئے.
बिल्कुल ठीक है। तो बिल्कुल सही कहना, प्राइवेट सेक्टर फ्लोरिश करेगा तो अगेन देखें सिंपल सा मैथ्स है, प्राइवेट सेक्टर की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है तो ज्यादा टैक्स देने के काबिल होता है। ऐसे ही जब वो टैक्स देता है गवर्नमेंट के पास पैसे ज्यादा आते हैं और वो स्पेंड कर सकता है, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर को जितना ज्यादा इन पर्टिकुलर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर को जितना ज्यादा आप फैसिलिटेट करेंगे, ठीक है, इतना ही ज्यादा कंट्री का फायदा होगा और गवर्नमेंट का फायदा होगा। बिल्कुल ठीक है। तो बिजनेस कम्युनिटी को जरा पूछ लेते हैं ना कि रुपी डॉलर की पैरिटी की वजह से बड़ा जो है वो अनस्टेबल रहे, मामला बड़े खराब भी रहे, कुछ कुछ जगह पर तो फायदा होना चाहिए था। पास्ट में जब ये बात होती थी ना कि डॉलर रुपी की पैरिटी में फर्क आ रहा है या डॉलर अप्रिशिएट कर रहा है, तो वही कहते थे कि जनाब आपकी एक्सपोर्ट्स जो है वो उसके नंबर्स बढ़ जाएंगे, लेकिन उसका फायदा उस वक्त भी नहीं उठाया गया। अब क्या समझते हैं? अब तो जैसे भी बात हो रही थी कि जब सेंट्रल बैंक अगर पॉलिसी को कंट्रोल करेगा, मॉनेटरी आपके पास एक डिसिप्लिन आएगा, तो मेरे ख्याल में ये भी जो रिजर्वेशन है काफी हद तक खत्म हो जाएगी। यस जुनैद साहब क्या कहेंगे इसके ऊपर? अगर आप याद दें तो मैं एक बुक मिटाओ प्रोग्राम के ऊपर एक कमेंट करना चाहूंगा कि ये एक जबरदस्त इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। द रीजन बीइंग के पास्ट में जो है वो देखिए प्राइवेट सेक्टर तो हमेशा इन्वॉल्व रहता है चैरिटी में, हमेशा रहा है। आपको पाकिस्तान में लार्जेस्ट चैरिटी इन द वर्ल्ड, बट जब गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व हो रही है इस लेवल पे और इसको इस सिंसियर तरीके से करके जा रही है, तो इससे प्राइवेट सेक्टर का हौसला ही बढ़ेगा। और जो लोग देख रहे हैं प्राइवेट चैरिटी करते हैं उनको भी इससे एक पॉजिटिव बहुत फाइव मिलेगा। आई थिंक सो दिस थिंग विल मल्टीप्लाई, विल ग्रो इंशाल्लाह। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव एंड शुड बी कैरीड ऑन। जहाँ तक आपने कहा बिजनेस के हवाले से अबाउट रिगार्डिंग द एक्सचेंज रेट के हवाले से, देखें बिल्कुल अगर चेंज रेट में स्टेबिलिटी रहती है तो ऑन द बोथ साइड, चाहे वो इम्पोर्टर हो चाहे वो एक्सपोर्टर हो, वो अपनी कैलकुलेशंस को अपने बिजनेस को प्लान कर सकता है। ठीक है, जब हम फॉर एग्जांपल एज एन इम्पोर्टर कोई चीज अगर वो इम्पोर्ट करता है तो उसका साइकिल कम से कम 3 महीने का होता है, फ्रॉम द टाइम ऑफ हिज डिसीजन टिल इसके पास वो गुड्स पहुंचते हैं। आई वुड से मिनिमम एक एवरेज बात कर रहा हूं आपसे मैं, और यही एक्सपोर्टर के साथ भी है कि जब वो कोई एक्सपोर्ट का ऑर्डर बुक करता है तो टिल ही गेट्स हिज प्रोसीड्स और जो उसके पास, तो तकरीबन एक एवरेज 3 से 4 महीने लग जाते हैं। तो अगर वो स्टेबिलिटी रहेगी तो डेफिनेटली पीपल विल टेक मोर इनिशिएटिव्स इन देयर बिजनेस डिसीजंस और थोड़ा उसको करेंगे। तो आई एम होपफुल कि, और देखिए रहा भी इस तरह से, आप देखें लास्ट पिछले आप 6 to 8 मंथ उठा के देख लें तो एक्सपोर्ट्स में ग्रोथ आई है और उसका फायदा मिला है, उसका बेनिफिट मिला है। तो दिस इज समथिंग विच इज ऑलरेडी प्रूवन बाय इट्स ओन सम एक्सटेंट। बैलेंस तो हो गया था ना पहले, तो हम देख रहे थे कैपेसिटी आपकी कितनी ज्यादा आ रही है, ये सबसे ज्यादा, और हमारी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं सब आप देखें कि फुल कैपेसिटी पे चल रही है। और गोइंग फॉरवर्ड अगर आप टेक्सटाइल ऑनर्स से अगर मिलते हैं जो पुराने जो काम करते आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो कैपेसिटी आ रही है दैट इज अनबिलीवेबल। एग्जैक्टली, ठीक है, ऑब्वियसली कुछ नजर आ रहा है तभी वो कैपेसिटी लगा रहा है, बिजनेसमैन भी अपनी प्रोजेक्शंस करके कैपेसिटी मतलब वो जो इन्वेस्टमेंट करता है। तो गोइंग फॉरवर्ड पोटेंशियल बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। आफ्टर वाइल मैंने तो एक्सपेंशन की जो बात है ना वो तो ये खत्म हो गई थी, यहाँ पर इसके बारे में कभी बात नहीं होती थी क्योंकि आपकी जो फिजिकल स्पेस है वो नहीं थी इतनी। अब एक्सपेंशन की तरफ जाएं, आपके यहाँ डिस्काउंट रेट का एक बड़ा इशू था, बोरोइंग आपकी जो है वो बहुत ऑल टाइम लो के ऊपर चली गई थी, लेकिन एक्सपेंशन की बात जहाँ तक है अब तो एक्सपेंशन तो नजर आ रही है। बिल्कुल, टेक्सटाइल वाले तो आई बिलोंग टू द फील्ड ऑफ टेक्सटाइल माय सेल्फ, तो बीइंग एन एक्सपोर्टर आई वुड डेफिनेटली सेकंड दिस कि डेफिनेटली कैपेसिटी इज बीइंग बिल्डिंग अप। और ये जो नहीं हो रहा था और अब जो हो रहा है इसमें खाली इतना ही फर्क है, पॉलिसी का फर्क है। यस, द डिफरेंस ऑफ पॉलिसी, छोटे फैसले आपको लेने थे वो टाइमली लेने, वो टाइमली डिसीजंस हैं, गुड पॉलिसी, स्टेबिलिटी है, दैट इज द रिजल्ट ऑफ दिस। बिल्कुल ठीक है। यस सर, क्या कहेंगे? अभी जैसे हमारे दोनों भाई आप कह रहे थे जुनैद रहमान और नाजिम साहब ने इसके बारे में उन्होंने निशानदेही की है, बड़ी होप एक पैदा हो गई है कि कम से कम जो पास्ट में हम बात करते थे वो सिर्फ लाइबिलिटीज ओरिएंटेड होते थे कि आपके पास जो है एक बहुत बड़ा इशू ओवर द ईयर्स रहा है, तो वो चीजें बैलेंस होना शुरू हो जाएंगी और ये बड़े जरूरत थी इसकी। जैसे सेंट्रल बैंक के हवाले से आपको पॉलिसी बनानी है, आपको जो कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए जो टैक्स के अंदर जैसे अमेंडमेंट की बात हो रही है, ये तमाम चीजें अब मेरे ख्याल में अब आपको एक्सीलेटर आपको प्रेस करने का वक्त जो आई थिंक आज है, क्या कहेंगे? जी, जिस तरह से एक डॉक्टर के पास जब कोई मरीज जाता है तो सबसे पहले वो मर्ज की तशखीस करता है, बिल्कुल ऐसा ही, डायग्नोस करता है, वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं समझता हूँ कि दवा का जो मरहला आता है, जितना दवा का काम है इससे ज्यादा या इतना ही बराबर है, 50-50 अगर हम दोनों को दें पोर्शन या वेटेज, तो तशखीस होना, डायग्नोस होना भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। तो ये बात तय है कि अब इस वक्त जिस वक्त हम यहाँ जिस सदी में जिस वक्त हम यहाँ बैठे हैं
ملک کے کیا کیا امراض ہیں وہ ڈائگنوز ہو چکے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب ایک عام آدمی کو بھی پتا چل چکا ہے کہ ہمارے ملک کے مسئلے کیا ہیں, کیا کیا اس کو بیماریاں لگی ہوئی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہوپ کا جو ورڈ آپ نے بڑا اچھا لیا, اور ہوپ پہ پوری دنیا قائم ہے, اور ہوپ کا ہمارا مذہب بھی کہتا ہے کہ امید کا دامن نہ توڑ, کبھی نہ چھوڑ, اور نا امیدی کفر ہے. تو پاکستان کے ساتھ بہت زیادہ جیسے بھی حالات رہے ماضی میں, جو کہ افسوسناک بھی ہے اور دکھ بھی ہے اور اس سے انفارچونیٹ بھی رہا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اب آدھا کام تو ہو چکا ہے, کیونکہ بیماریاں تو پتہ چل چکی ہیں, اب اس کا علاج ہونا باقی ہے, اور جس پہ کام ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں پوری قوم کو مل کر ہمیں اس بیماری کا علاج کرنا ہے. اور یہ وہ قوم ہے کہ جس نے پوری دنیا میں اپنے آپ کو بنوایا, جہاں جہاں گئے ہیں یہ لوگ, انہوں نے اپنا جھنڈا کامیابی کا. اور دیکھیں نا, کووڈ میں پوری دنیا میں بزنس تباہ اور برباد ہو گئے. پاکستان میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا کرم رہا, جیسے ناظرین سامنے, پاکستان میں بزنس بڑھا اور پاکستان کا ایکسپورٹ بڑھا. آن لائن آئی ٹی میں جتنی ترقی ہوئی ہے اس پورے 1.5 سال میں اس کا ایک, اگر آپ اجازت دیجیے پلیز, پوری یونیورسٹیز جہاں دیکھیے یہ ایک چونکہ پہلا تجربہ تھا ایجوکیشن میں آن لائن, جہاں کہیں تھوڑی بہت خامیاں رہ گئی, وہاں جو چیز ہم 5 یا 10 سال کے بعد ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہم نے ابھی کر لیا. 2020 میں ہماری, یعنی ہم چھوٹے چھوٹے بچے آن لائن پہ ایجوکیشن حاصل کرنے کے قابل ہو گئے, اور انہوں نے حاصل کی, اور اس میں بالکل ان کا کوئی لاس نہیں ہوا. اس میں ٹھیک ہے کہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ 100% کامیابی ہوئی ہے, کبھی بھی 100% کامیابی نہیں ہوا کرتی, لیکن اگر آپ 90% کے آس پاس ہوتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم 100% کامیاب ہیں, تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیاب کیا. تو اسی طرح میں کہوں گا کہ اگر پوری قوم اب اس طرف لگ جائے کہ ہمیں اس ملک کو بنانا ہے, کیونکہ آپ اکیلے نہیں بنا سکتے, ناظرین صاحب نہیں بنا سکتے, ہم سب نے, ہم سب کا ملک ہے, ہم سب نے اس ملک کی تعمیر کرنی ہے. ایگزیکٹلی, بالکل آپ نے ٹھیک ہے. لاسٹلی میں اپنا فائنل ورڈ جو لوں گا معزز مہمانوں سے یہاں پر, جیسے بھی یہ ساری گفتگو یہاں پر ہم نے کی ہے, ہوپ تو ایک نظر آ گئی ہے, اور خاص طور پہ سینٹرل بینک کے حوالے سے میرا اپنا ذاتی بڑا وہ ہمیشہ سے رہا, اکانومی کے اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے سے ہمیشہ سے خواہش ہوتی تھی کہ پاکستان میں جو سینٹرل بینک ہے اس کا رول کیونکہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, تو کبھی انڈیپینڈنٹلی اگر کام کر سکے تو آپ دیکھیں گے آگے جا کے اس کے بڑے نتائج جو ہے وہ آپ کو بڑی جلدی نظر آنا شروع ہو جائیں گے. ون لاسٹ ورڈ اس کے بارے میں. انفلیشن اصل سب سے بڑا مسئلہ جو ہے انفلیشن کا ہے. اگر آپ دیکھیں تو ایڈمنسٹریٹو ایک ایشو رہا ہے. آپ انفلیشن کا ایک ٹارگیٹ دے دیں گے اسٹیٹ بینک کو, سینٹرل بینک اس کو جو ہے اس کے لیے پالیسی بنائے گا. بالکل ٹھیک ہے. تو اگر یہ انفلیشن کا معاملہ تھوڑا بہتر ہو جاتا ہے تو گوئنگ فارورڈ مجھے لگتا ہے کہ بہت ساری چیزیں صحیح ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, تو ایک انفلیشن ایک اور ایشو رہ گیا جو کہ شاید ریزالو ہونا باقی ہے. ٹھیک ہے, جو ایڈمنسٹریٹو ایشو زیادہ رہ گیا رادر دین کہ اس کو ہم دوسرا اکنامک پوائنٹ آف ویو سے چیزیں دیکھیں, کیونکہ آپ کی جو اگر ہم کاسٹ دیکھیں تو کاسٹ تو کافی نیچے آئی ہے, اور وہ اوبیسلی آپ کا ایک انفلیشن ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جب آپ بزنس میں گروتھ کی طرف جاتے ہیں تھوڑا سا انفلیشن ضرور ہوتا ہے, بٹ آئی تھنک کہ ایک صحیح پالیسی اگر سامنے آ جائے تو یہ میرے خیال سے ایشو ریزالو ہو سکتا ہے. بالکل. یس جنید صاحب. جی بالکل, ٹو سم اٹ اپ آئی وڈ سے کہ انفلیشن کا اگر میں آسان سمپل اس کو مہنگائی, بالکل ٹھیک ہے, ہمارے یہاں یہی سمجھا جاتا ہے. مہنگائی پہ اگر ہم جو ہے کسی طرح سے خاص طور پہ جو بیسک آئٹمس ہیں, فوڈ آئٹمس لائک فلور, شوگر, آئل, جو چیزیں ایسی جو لوگوں کے عام استعمال کی ہیں, یہ ان کی نظر میں رہے کہ ہم نے ان کو کسی طرح سے ہم نے کنٹرول رکھنا ہے. جو بھوک مٹائی پروگرام ہے آٹومیٹکلی وہ بھی اس سے ہیلپ آؤٹ ہوگا. صحیح ہوگا, آپ نے بالکل ٹھیک ہے, خود بخود ایگزیکیوشن میں آ جائے گا. ویل جنید الرحمان, تھینک یو سو ویری مچ, بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا. ناظم عبد المطلب صاحب, تھینک یو سو ویری مچ, بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ شامل گفتگو رہا, بڑی اچھی گفتگو ہماری ساتھ. اینڈ اگین ڈاکٹر رخسار احمد صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے ساتھ پروگرام میں بات کی. ایک بڑی ہوپ ہمیں ملی ہے آج اس ڈسکشن کے بعد, اور امید یہ ہو چلیے کہ جی مشکل فیصلے تھے ماضی میں جو اگر کر لیے جاتے تو یقیناً اس وقت جو معاشی چیلنجز ہیں وہ اتنے زیادہ سویل نہ کرتے اور صورت حال آپ کی کافی بہتر ہو سکتی تھی. لیکن جیسے ڈاکٹر صاحب نے بڑا خوب کہا کہ دیر آید درست آید فیصلے کر لیے گئے ہیں. انشاءاللہ اب آپ دیکھیں گے کہ چیزیں ایگزیکیوٹ ہونا شروع ہو جائیں گے, اور یہ جتنے بھی معاشی چیلنجز ہیں یہ ایک ایک کر کے انشاءاللہ ریزالو ہونا ضرور شروع ہو جائیں گے. اسی امید کے ساتھ اور اسی بات کے ساتھ پروگرام کا اختتام ہوگا. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ اسی پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.